सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं, सुना है उसके पढ़ाने में है मिठास ऐसी। वाह वाह, क्या कहना है, क्या खूबसूरत शेर है। बहुत शुक्रिया। सुना है उसके पढ़ाने में है मिठास ऐसी, बुखार हो भी तो बच्चे स्कूल आते हैं। वाह वाह, क्या कहना। सुना है उसकी निगाहों में है फंसू ऐसा। वाह वाह, सुना है उसकी निगाहों में है फंसू ऐसा, जो उससे मिलते हैं वो होश भूल आते हैं। वाह 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 वाह, सुखन की नित नए में रंग बू निकालता हूँ, खामोशियों से तेरी गुफ्तगू निकालता हूँ, मैं उसके बाद फिर अपने लिए भी बचता नहीं। वाह, मैं उसके बाद फिर अपने लिए भी बचता नहीं, क्या बात। अगर मैं दिल से तेरी आरज़ू निकालता हूँ। वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर का है सर। वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द राइटर्स GBC अदबी प्रोग्राम सरीर खामा के साथ में हूँ आपका मेज़बान नियाज़ नियाज़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के तवस्सुत से हम जो है गिलगित बल्तिस्तान में उदबा और शोरा को आपके सामने ले आते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है। इसी तरह आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं गिलगित बल्तिस्तान के नामवर शायर, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, साहिब किताब शायर हैं। आप सदर फ़िक्री तहरीक गिलगित बल्तिस्तान भी हैं और साथ साथ एक कौमी तंजीम, अदबी तंजीम पाक ब्रिटिश आर्ट्स की गिलगित बल्तिस्तान में जो है सरबराही कर रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब हबीबुर रहमान मुश्ताक़ साहब। मुश्ताक़ साहब, हम आपको प्रोग्राम सरीर खामा में खुशामदीद कहते हैं और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त दिया और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके राइटर्स GBC का भी, इन्होंने मुझे जो है आज यहाँ पे जो है मदऊ किया। बहुत शुक्रिया सर। तो आप से पहला सवाल हमारा ये होगा कि आप माशाल्लाह अपना एक मुनफरिद उसलूब रखते हैं शायरी में। बहुत पहले से आप शेर कहते हैं, 80 की दहाई से आप शेर कहते हैं। जी जी। तो शायरी की तरफ आप कैसे आए? शुरू में आपने शिनाज़ ज़बान में शायरी की या उर्दू से ही आपने यूँ शुरुआत की? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएंगे? जी, बेहतर है कि ये हुआ कि जब मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था, उस वक्त मुझे अचानक आना कि मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा जो है वो शायर और ऐसी कोई चीज़ थी भी नहीं, लेकिन फिर भी ये हुआ कि मुझे ऐसा शऊर मिलने लगा कि मैं शेर कह सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो शनामे शेर कहे, तो मेरी जो इनिशियल जो मेरी शायरी इब्तिदाई जो शायरी थी वो शना से स्टार्ट हो गई। सही सर। तो कुछ मैंने अशार कहे तो मुझे लगा कि मैं कुछ शेर कह सकता हूँ। तो फिर उसकी देखा देखी ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं, चूँकि मैं असातिज़ा शोरा को मैं पढ़ता था उस वक्त भी, तो मुझे उनसे मैं ज़्यादा मुतासिर भी था, इस वजह से मैंने शेर कहने की कोशिश की उर्दू में। तो मुझे लगा कि मैं उर्दू में भी शेर कह सकता हूँ। ज़बरदस्त। तो ये मेरी शुरुआत है। इब्तिदाई दौर यानी शिना से आपने शायरी का आगाज़ किया, बहुत अच्छी बात है सर। हवा ने चूड़ियाँ पहनी हुई है आपका पहला शेरी मजमूआ है। जी जी। ये कब पे मंज़र पे आया और उसके बाद काफ़ी आपने दरमियान में वक्फ़ा रखा और कोई मौजूद होना चाहता है, दूसरा शेरी मजमूआ आपका मंज़र पे आया। तो पहला शेरी मजमूआ कब छपा और उसके बाद जो दूसरा शेरी मजमूआ है उसमें काफ़ी वक्त आपने क्यों लगाया, इसकी क्या वजह थी? असल बात यह है कि जब मैंने पहली किताब मेरी आई हवा ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो उस पर मुझे काफ़ी पज़राई मिली और मेरे अहबाब कहते भी थे कि आप दूसरी किताब ले आएँ, लेकिन मैं जो है ना क्वालिटी पे जो है वो मेरी तवज्जो ज़्यादा होती है, क्वांटिटी पे कम होती है। सही बात है। अब अगर मैं थोक के हिसाब से किताबें छापूँ और अंदर कारी के लिए कुछ मौजूद ही ना हो, वो ऐसी मायरी शायरी ही ना हो, तो मेरे ख़्याल में वो किताबें फजूल हैं। इसलिए मुशक्क़त जो है, अदबी मुशक्क़त, जिसको रियाज़ का नाम दिया गया है, रियाज़त जिसको कहते हैं, तो उस आदमी को गुजरना चाहिए। और तो मैंने 10 साल का अरसा मस्जिद लिया और उसके अंदर मैंने जो है अपनी शायरी को मज़ीद निखारने की कोशिश की, असातिज़ा को मैंने फॉलो किया और फिर भी जो मायार था मेरा थोड़ा बहुत बढ़ गया, तो फिर मैंने दूसरी किताब निकाली, कोई मौजूद होना चाहता है, उसका नाम है। सर, ये पहली किताब कब छपी थी आपकी? हवा ने पहली किताब सन 2001 में छपी थी। 2001 में। और कोई मौजूद होना चाहता है? वो 2012 में छपी। 2012 में, तकरीबन 11 साल का वक्त। 10-11 साल का। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। ये दोनों किताबें आपकी बहुत मशहूर हैं और लोग आपकी शायरी को बहुत दिलचस्पी से पढ़ते हैं और दूसरे शुरा की निस्बत आप जो है
شاعری میں جو ہے کنجوسی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے. وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی غزل کوئی نیا کلام آپ ضرور اپنے قرائن کو جو نا ان کی خدمت میں آپ پیش کرتے ہیں اور ان سے جس سے ان کی تشنگی جو ہے جو ادبی ذوق رکھنے والے ہیں وہ بجھ جاتی ہے. ساتھ ساتھ سر گلگت بلتستان میں اردو شاعری میں جو ہے غزل لکھنے کی روایت زیادہ ہے. آپ نے نظم پہ بھی جو نا توجہ دی, نظمیں بھی آپ نے لکھی اور آپ کی نظمیں بہت گہری اور مشہور نظمیں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ غزل مشکل ہے یا نظم مشکل ہے, یا کیوں یہاں نظم کو جو نا ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ غزل کہنا بہت مشکل ہے, نظم کہنا میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن جو ہے نظمیں جو ہے اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہیں ہماری بدقسمتی کے لیے, حالانکہ نظم کا میدان بہت وسیع ہے. غزل میں آپ جو ہے وہ قافیے کے اتنے زیادہ بون ہو جاتے ہیں. اب تو آزاد نظمیں بھی ایسے ایسے ریدم میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے اس نے کیا خوب کہا ہے. تو پاپولر جو ہے وہ صنف جو ہے وہ غزل ہے, اس وجہ سے لوگوں کا رجحان زیادہ تر غزل کی طرف ہے. اس لیے لوگ بہت کم توجہ سے نظم کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. میں نے بھی نظمیں تو لکھی, لیکن بہت زیادہ میرا جو وقت ہے وہ غزل لکھنے میں صرف ہوا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نظم جو ہے یہ صنف جو ہے یہ جو ہے پورے پاکستان میں اتنی پذیرائی اس کو حاصل نہیں ہے جتنی پذیرائی غزل کو حاصل ہے. بالکل سر, آپ کی بات درست ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو لکھتے ہیں آپ کا اپنا منفرد اسلوب ہے, آپ اپنے انداز میں لکھتے ہیں, جو بھی لکھتے ہیں ڈوب کے لکھتے ہیں, اور اس میں ایک مفہوم پیغام خود بخود جو ہے قرائن تک پہنچ جاتا ہے. آپ ناظرین کے لیے کوئی کلام اگر پیش کرنا چاہیں تو اس پروگرام کے توسط سے. میں سناتا ہوں, ایک غزل میں آپ کو سناتا ہوں کہ سخن کے نت نئے میں رنگ و بو نکالتا ہوں. واہ. سخن کے نت نئے میں رنگ و بو نکالتا ہوں, خاموشیوں سے تیری گفتگو نکالتا ہوں. کیا کہنے. سخن کے نت نئے میں رنگ و بو نکالتا ہوں, خاموشیوں سے تیری گفتگو نکالتا ہوں. میں اس کے بعد پھر اپنے لیے بھی بچتا نہیں. واہ. میں اس کے بعد پھر اپنے لیے بھی بچتا نہیں, اگر میں دل سے تیری آرزو نکالتا ہوں. واہ, کیا خوبصورت شعر کا ہے سر. واہ, بہت شکریہ. میں اس کے بعد پھر اپنے لیے بھی بچتا نہیں, اگر میں دل سے تیری آرزو نکالتا ہوں. کیا کہنے. بلانا پایا جنوں میں بھی روزگار کا غم. بلانا پایا جنوں میں بھی روزگار کا غم, میں خار دشت سے کار رفو نکالتا ہوں. واہ واہ واہ, مقرر کرے سر, مقرر. بہت شکریہ. بلانا پایا جنوں میں بھی روزگار کا غم, میں خار دشت سے کار رفو نکالتا ہوں. اور میں روز پھاڑتا ہوں لکھ کے سرخ خط تجھ کو. کیا بات ہے. میں روز پھاڑتا ہوں لکھ کے سرخ خط تجھ کو, میں روز اپنے بدن سے لہو نکالتا ہوں. واہ واہ, کیا کہنے. میں روز پھاڑتا ہوں لکھ کے سرخ خط تجھ کو, میں روز اپنے بدن سے لہو نکالتا ہوں. کیا بات ہے سر. سکھانا پڑ گیا فرحات کو یہ فن آخر. سکھانا پڑ گیا فرحات کو یہ فن آخر. سکھانا پڑ گیا فرحات کو یہ فن آخر, وہ جانتا تھا کہ میں آبجو نکالتا ہوں. واہ واہ واہ, سکھانا پڑ گیا فرحات کو یہ فن آخر, وہ جانتا تھا کہ میں آبجو نکالتا ہوں. اور جہان شعر میں ممتاز اس لیے بھی ہوں میں. جہان شعر میں ممتاز اس لیے بھی ہوں میں. جہان شعر میں ممتاز اس لیے بھی ہوں میں, غزل بھی تیری طرح خوبرو نکالتا ہوں. واہ, کیا کہنے. جہان شعر میں ممتاز اس لیے بھی ہوں میں, غزل بھی تیری طرح خوبرو نکالتا ہوں. میں اس کے بعد پھر اپنے لیے بھی بچتا نہیں, اگر میں دل سے تیری آرزو نکالتا ہوں. بہت خوب سر, کیا کہنے. بہت شکریہ. سر گلگت بلتستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادب تو تخلیق ہو رہا ہے. جی. غزلیں بھی لکھتے ہیں, نظمیں بھی کچھ صاحبان ہیں وہ تب آزمائی کرتے ہیں صنف نظم میں بھی. بدقسمتی سے یہاں تنقید کا کوئی سرے سے جو نا سلسلہ اب تک نہیں ہو پایا کہ تنقید, ادبی تنقید تخلیق کے لیے کتنی ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر تنقید کے ہم کب تک جو نا اس طرح بے ساکیوں کے سہارے آگے بڑھتے رہیں گے؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جب جس معاشرے کے اندر تنقیدی رجحان موجود نہ ہو, اس معاشرے کے اندر اچھا ادب پروان نہیں چڑھ سکتا. صحیح بات. ہم نے جب فکری تحریک بنائی تو ہمارا موٹو بھی یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ
تنقیدی اجلاس کریں، اور لوگوں کو ہم جو ہے وہ ایک درسگاہ کی صورت میں ہمارا آفس ہوتا تھا، اور ہم نے جو ہے بہت سے لوگوں کو یہ روایت ہم نے پہلے گلگت میں ہم نے ڈالی. تو یہ جو فکری تحریک تھی، اس نے سیمینار بھی کروائے، ادبی مقالے بھی پڑھائے گئے، دانشوروں کو ہم بلواتے تھے، ان کی سربراہی میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مختلف موضوعات پہ کام کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ شعراء ہوتے تھے ان کو ہم بٹھا کے جو نوآموز شعراء ہیں، نووارد جو شعراء ہیں، ان کو جو ہے ان کا جو کلام ہوتا تھا اس کلام کو وہاں پہ جو ہے اس تنقید کی بٹھی سے گزار کر اس کو سونا بنا کے جو ہے وہ پالش کر کے پھر آگے پیش کرتے تھے. یعنی جب تک کوئی آپ کو یہ نہ بتائے کہ آپ کے کلام میں یہ سکم موجود ہے، یہ جھول موجود ہے، یہاں یہ غلطی کر رہے ہیں، تو وہ اچھا شاعر نہیں بن سکتا وہ آدمی جو تنقید سے نہ گزرے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. ایسا ہی ہے سر. آپ کا کلام سوشل میڈیا پہ بھی بہت مشہور ہے. جی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ منچلوں نے ٹک ٹاکس بھی بنائے ہیں آپ کے کلام کو جو نا لیتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ کئی جگہوں پہ میں نے خود بھی دیکھا کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کا کلام ہے. میں کسی قومی شاعر کا کلام سمجھتا تھا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ حبیب الرحمن مشتاق کا کلام ہے. مشہور کلام آپ کا ہے، سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، جی 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 جی. کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں. جی جی. تو یہ کلام کہ کچھ شعر اگر آپ کو یاد ہو تو سر میں عطا کیجیے گا. سناتا ہوں آپ کو. جی ارشاد. سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں. کیا بات ہے. سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں. بہت خوب. سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں. سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے مٹھاس ایسی. واہ واہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت شعر ہے. بہت شکریہ. سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے مٹھاس ایسی، بخار ہو بھی تو بچے اسکول آتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت خوب. سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے مٹھاس ایسی، بخار ہو بھی تو بچے اسکول آتے ہیں. سنا ہے اس کی نگاہوں میں ہے فسوں ایسا. واہ واہ. سنا ہے اس کی نگاہوں میں ہے فسوں ایسا، جو اس سے ملتے ہیں وہ ہوش بھول آتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے سر. سنا ہے اس کی نگاہوں میں ہے فسوں ایسا، جو اس سے ملتے ہیں وہ ہوش بھول آتے ہیں. سنا ہے کھلتے ہیں ان کے مزاج گل کی طرح. سنا ہے کھلتے ہیں ان کے مزاج گل کی طرح. سنا ہے کھلتے ہیں ان کے مزاج گل کی طرح، تمہارے بزم میں جو دل ملول آتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت خوب. تمہاری بزم میں جو دل ملول آتے ہیں. سنا ہے اس کی طرف دوڑتی ہے خود منزل. کیا خوبصورت شعر ہے سر، کیا خوبصورت. سنا ہے اس کی طرف دوڑتی ہے خود منزل، بدن پہ لے کے جو رستوں کی دھول آتے ہیں. مقرر ہو سر یہ شعر. سنا ہے ان کی طرف دوڑتی ہے خود منزل، بدن پہ لے کے جو رستوں کی دھول آتے ہیں. کیا بات ہے. اور بجھا چکا ہوں میں کب کا چراغ شب مشتاق. واہ. بجھا چکا ہوں میں کب کا چراغ شب مشتاق، ہوا کے جھونکے میرے گھر فضول آتے ہیں. کیا کہنے. بجھا چکا ہوں میں کب کا چراغ شب مشتاق، ہوا کے جھونکے میرے گھر فضول آتے ہیں. سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں. کیا کہنے سر، بہت پیاری غزل ہے یہ، بہت مشہور غزل ہے. بہت شکریہ. ساتھ ساتھ سر کوئی تیسری کتاب آپ کی ہم نے سنا کہ زیر طبع ہے. جی جی. اور کب تک قرائن کے لیے یہ منظر پہ آ جائے گی؟ کوئی خوشخبری ہمارے قرائن کو آپ سنائیں اس حوالے سے. جی میری تیسری کتاب بالکل تیار ہے، اور اس کا نام ہے چشمہ اداس سے. چشمہ اداس سے. کیا منفرد نام ہے سر، ماشاءاللہ. تو یہ نام میں نے چوز کیا ہوا ہے، اس کا شعر بھی اندر ہوگا. تو یہ کتاب کافی عرصہ پہلے چھپنے والی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر جو وبا پھیلی کووڈ-19 کی، اس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہو گئے، اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کے بھی معاملات تھے. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ کتاب کی اشاعت کے بعد ہم اس کی رونمائی کرائیں، اور آپ جیسے اچھے دوستوں کو، قارئین کو، سامعین کو اور ادبی ذوق رکھنے والوں کو بلائیں اور ایک پروگرام منعقد کریں. تو اس کے لیے میں جو ہے وہ انتظار کرتا رہا. اب اللہ کی مہربانی سے حالات بہتر ہو رہے ہیں، تیزی سے یہ جو کرونا کی وبا ہے کم ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے چند ہی وقتوں میں میری کتاب چھپ کے آ جائے گی. انشاءاللہ اس کی تقریبی رونمائی بھی ہم کریں گے. انتظار رہے گا، شدت سے انتظار رہے گا آپ کی کتاب کا. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیں سر، آپ قومی سطح
پہ جانے پہچانے جاتے ہیں، قومی سطح پہ آپ نے مشاعرے پڑھے ہیں، قومی سطح پہ آپ نے گلگت بلتستان کی نمائندگی کی ہے. جی جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو شاعری ہو رہی ہے، غزل لکھی جاتی ہے یا نثر جو یہاں پہ تخلیق ہو رہا ہے، کیا یہ قومی لیول کا ہے، اس معیار پہ اترتا ہے، یا ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اب بھی؟ ادب جو ہے اردو ادب، چونکہ اردو ہماری مادری زبان نہیں ہے. صحیح بات ہے سر. یہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی مادری زبان اردو نہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان بھر میں اور جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں کے شعراء کا مقابلہ کیا. صحیح بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، بہت اچھے اچھے شاعر موجود ہیں جو ادب کو پروموٹ کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اور نثر تھوڑا سا ہمارا ویک ہے، اس میں چند لوگ ہیں ہمارے جو نثری حوالے سے بڑے معروف ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو دوسرے جو شعراء حضرات ہیں وہ بھی نثر کی طرف آئیں. میرا خود بھی اپنا میں نے چھوٹا بہت میں نے بھی نثر میں تھوڑا بہت کام کیا ہے، اور کچھ میں نے جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے مجھ سے کچھ کام کرایا تھا، وہ بھی میں نے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا ادب جو ہے پاکستان اکادمی ادبیات نے جو ہے چھاپی تھی، اس میں بھی میں نے جو لوگ کہانیاں میں نے لکھی تھی. ایک دو یہاں کے جو لوکل میگزین تھے ان کے لیے میں نے کوئی افسانچے اور دیگر مضامین بھی لکھے، اور اخبار میں آرٹیکل بھی لکھتا تھا ریگولر. تو یہ اصل میں ہمارے ایفرٹ سے بعد میں مجھے وقت نہیں ملا، تو وقت کی تنگی کے باعث مجھے اس کو جو ہے وہ میں نہیں بڑھ سکا اس فیلڈ میں آگے. تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو شعراء ہیں ان کو نثر کی طرف بھی آنا چاہیے، اور جو شعر نہیں بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ ہمارے ایسے ادیب بھی ہیں جو نثر نہیں لکھتے ہیں، جو شعر نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن نثر میں ان کا کام موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے یہاں پہ نثری فن پارے بھی منظر عام پہ آنے چاہیے. اور رہی بات نثر کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. چھوٹی سی بات بھی جو ہے آگے ہوتی ہے ان کو پذیرائی ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو مزید لکھنے کا ایک رجحان پیدا ہوتا ہے. اب جو ہے ہمارا چونکہ علاقہ جو ہے اس پذیرائی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے لوگ لکھتے تو ہیں لیکن وہ ان کو منظر عام پر لانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. یہی ہماری ادبی تنظیمیں ہوتی ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں شعر بولے جاتے ہیں وہاں پہ ان کے افسانے بھی سنے جائیں، ان کا جو ہے وہ دیگر کام بھی دیکھا جائے. بہت خوب سر، بہت بہترین بات آپ نے کی. کوئی اور کلام آپ اگر ہمارے ناظرین کو جنا، کیونکہ بہت سارے ناظرین جو ہے آپ کا تازہ کلام سننا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی کلام آپ عطا کیجیے گا. میں آپ کو ایک طنزیہ حوالے سے چند شعر ہیں وہ میں سناتا ہوں. چھوٹی بہر ہے. بالکل. آپ اکثر طویل بہروں میں زیادہ لکھتے جو مشکل کام ہے. چھوٹی بہر یہ منفرد انداز ہوگا اس میں. بالکل ارشاد سر. ہم جو اپنی حیات کھینچتے ہیں، ہم جو اپنی حیات کھینچتے ہیں، ہم جو اپنی حیات کھینچتے ہیں، کیا بات ہے، لوگ اس پر بھی بات کھینچتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت. ہم جو اپنی حیات کھینچتے ہیں، لوگ اس پر بھی بات کھینچتے ہیں. کیا کہنے. رنج و آلام کے حصار سے ہم، رنج و آلام کے حصار سے ہم، رنج و آلام کے حصار سے ہم نت نئے ممکنات کھینچتے ہیں. واہ واہ، نت نئے ممکنات کھینچتے ہیں. کیا بات. رنج و آلام کے حصار سے ہم نت نئے ممکنات کھینچتے ہیں. شب کے کاغذ پہ خون دل سے ہم، شب کے کاغذ پہ خون دل سے ہم، شب کے کاغذ پہ خون دل سے ہم روشنی کے نکات کھینچتے ہیں. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ سر. کیا کہنے. شب کے کاغذ پہ خون دل سے ہم روشنی کے نکات کھینچتے ہیں. اور وہ جو سقراط کے مقلد ہیں، وہ جو سقراط کے مقلد تھے، کیا تلمی کا استعمال کیا. وہ جو سقراط کے مقلد ہیں موت سے بھی حیات کھینچتے ہیں. واہ واہ واہ، موت سے بھی حیات کھینچتے ہیں. بہت بہت پیارا. بہت شکریہ. وہ جو سقراط کے مقلد ہیں موت سے بھی حیات کھینچتے ہیں. دیکھ کر ہم بشر کی پیشانی، دیکھ کر ہم بشر کی پیشانی، دیکھ کر ہم بشر کی پیشانی شجرے ذات پات کھینچتے ہیں. واہ واہ واہ، شجرے ذات پات کھینچتے ہیں. کیا مشاہدہ ہے سر. واہ، بہت اعلیٰ. بہت شکریہ. دیکھ کر ہم بشر کی پیشانی شجرے ذات پات کھینچتے ہیں. اور مجھ پہ کل تک جو جاں چھڑکتے تھے، مجھ پہ کل تک جو جاں چھڑکتے تھے، مجھ پہ کل تک جو جاں چھڑکتے تھے، کچھ کہوں اب تو ہاتھ کھینچتے ہیں. کیا بات ہے سر. کیا کہنے. مجھ پہ کل تک جو جاں چھڑکتے تھے،
کچھ کہوں اب تو ہاتھ کھینچتے ہیں، کیا کہنے، ہم جو اپنی حیات کھینچتے ہیں لوگ اس پر بھی بات کھینچتے ہیں۔ بہت خوب سر، بہت خوبصورت غزل جو ہے نا آپ نے سنائی۔ ساتھ ساتھ سر پروگرام کا وقت ہمارا محدود ہے، ورنہ ہم چاہتے تھے کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے، کیونکہ جتنی طویل گفتگو ہماری ہوتی اس طرح جو ہے نا آپ کا فن، آپ کی شاعری کے حوالے سے آگاہی ہمیں ملتی ہے۔ بدقسمتی سے وقت محدود ہونے کی وجہ سے ہم مزید جو ہے اس گفتگو کو طول نہیں دے پا رہے ہیں۔ آخر میں آپ نوجوان شعراء کے لیے، لکھاریوں کے لیے کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ میں اپنے نوجوان شعراء کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا کلام کسی استاد سے گزار کے پھر فیس بک پہ لگا دیں۔ بالکل، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے نوجوان شعراء کو کہ وہ جب لکھتے ہیں تو ان کو بے چینی ہوتی ہے کہ ہمارا جو یہ جو کلام ہے یہ فیس بک کی زینت بنے، تو پھر وہ اس میں داد کی بھی امید رکھ کر بیٹھتے ہیں کہ بھائی ہمیں داد ملے گی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ حقیقی ادب پڑھ کے داد دینا ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ ویسے تو میرے چاچے مامے کے لڑکے اور وہ ذاتی تعلق کی وجہ سے اگر وہ مجھے واہ واہ کرتے ہیں، یا کوئی شعر شناس نہیں ہے وہ واہ واہ کرے تو اس کے واہ واہ کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اساتذہ سے اگر داد لینی ہے، بہت سے لوگ مجھے ٹیک بھی کرتے ہیں لیکن میں داد نہیں دیتا، کیونکہ میں اس کے کلام کو پڑھتا ہوں، اس میں وزن ہی نہیں ہوتا ہے، اس میں سر پیر کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور اوپر سے داد بھی مانگتے ہیں، مجھے ٹیک کرتے ہیں، تو میں اوائڈ کرتا ہوں۔ صاف سی بات ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے لکھیں، یہ ریاضت آپ جاری رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے کسی استاد کو دکھائیں کہ بھائی اس کے اندر کوئی جھول تو نہیں ہے، کوئی سکم تو نہیں ہے، کوئی مذکر مؤنث کا خیال ہے، بہر کا خیال ہے، وزن کا خیال ہے، یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو یہ میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لیے جو ہے اگر اچھا راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں، واقعی کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اپنے کلام کو اساتذہ سے ضرور گزاریں۔ بہت پیارا پیغام آپ نے دیا سر۔ نوجوان لکھاری جتنے بھی ہیں اگر اس پیغام کو وہ سمجھ چکے ہیں تو شاعری کا ذوق شوق وہ رکھتے ہیں، اس کو جاری رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو بھی آپ لکھتے ہیں وہ اگر معیاری ہو، شروع سے آپ کا معیار بنے گا اور آگے آگے آپ اس میں خود بہتری محسوس کریں گے۔ حبیب الرحمن مشتاق صاحب، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ اس کے لیے بہت جو ہے نا ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سریر خامہ سے نیاز نیازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔